नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, 21 रमज़ानुल मुबारक की शब लग चुकी है और 21 रमज़ानुल मुबारक शेर खुदा हैदर करार मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का दिन है। आप 13 रजब 30 आमुल फील को मक्के में पैदा हुए। बच्चों में सबसे पहले आप इस्लाम लाए। आपकी तरबियत खुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। इल्मी एतबार से सहाबा कराम में आपका एक ख़ास मकाम था और क्यों ना हो कि आपके इल्मी मकाम के बारे में ख़ुद ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। एक बदबख्त मलाऊन इब्ने मुलजिम के वार से 40 हिजरी 21 रमज़ानुल मुबारक की रात को आपने जामे शहादत नोश किया। अल्लाह ताला से दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला आपके दराजात बुलंद फरमाए और आपके सदक़े हम तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नाज़रीन, चलते हैं आज के मेहमान की जानिब। जो आज के मेहमान हैं बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। सुन्नियों की शान है, सुन्नियों की आन है, सुन्नियों की जान है, जनील अहले सुन्नत है, सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद शादाब रज़ा नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं शादाब साहब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत इस बज़्म में खुश आमदी। शादाब साहब, जैसा कि आज 21 रमज़ानुल मुबारक है और योम अली है, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कुछ फ़ज़ाइल बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि जिसने हमें ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर रमज़ानुल मुबारक की सआदतें और बहारें लूटने का मौका फराहम किया। बेशक आज जैसे कि 21 रमज़ानुल मुबारक की शब का आगाज़ हो चुका है और ये दिन, इसमें जो तारीख़ का एक अलमनाक वाक़या रूनमा हुआ वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी शहादत है। वैसे तो हम इस काबिल नहीं हैं, ना हमारा इल्म ना हमारी ज़ुबानें कि जो आपकी शान बयान कर सकें, लेकिन बरकत के लिए हम आपके मुनाक़बत के हवाले से ज़रूर कुछ अर्ज़ करने की जसारत करेंगे। जैसा कि आपने तारुफ़ फरमाया, मैं समझता हूँ कि आप की जो फ़जीलत और आपकी शान का जो सबसे अहम पहलू है वो हुजूर के साथ निस्बतें हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो निस्बतें जो एक भाई होने की हैसियत से, चूँकि आप चचाज़ाद भाई हैं, फिर आप करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे लाडली बेटी, प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके हवाले से दामाद भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो निस्बतें हैं जो फ़जीलत में एक आला दर्जा रखती हैं। फिर आपके हवाले से जो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
کے فرامین ہیں آپ کی شان میں، جو حضور کا کہنا کہ اے علی تو دنیا اور آخرت جی دونوں میں میرا بھائی ہے۔ اب جس کو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنا بھائی فرمائیں، اور یہ ساتھ کہ یہ نہیں کہ دنیا میں آخرت میں، تو بہت سی بشارتیں آپ کے اس فرمان میں وہ ضمناً آ جاتی ہیں۔ بہرحال یہ بھی حکم فرمایا کہ اے علی تجھ سے کوئی جو ہے وہ مومن وہ بغض نہیں کر سکتا، اور کوئی منافق جو ہے وہ تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ یعنی حدیث پاک کا مفہوم جو ہے، یعنی آپ سے جو بغض رکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق کم از کم ضرور ہوگا، اور جو آپ سے محبت رکھے گا وہ لازمی مومن ہوگا۔ یعنی ایک کسوٹی بیان فرما دی، پیمانہ دے دیا کہ ایمان کا ایک پیمانہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی محبت بھی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں جو ایک احتیاط کا پہلو آپ کے حوالے سے جو حضور کے فرمان سے ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ اے علی تمہاری وجہ سے، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں جی، آپ کی محبت میں کچھ لوگ جو ہے وہ اتنا بڑھ جائیں گے کہ وہ غلو کریں گے، اور اس غلو کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو برباد کر لیں گے، اور کچھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بغض میں اتنا دور نکل جائیں گے کہ وہ بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات پاک سے جو والہانہ عقیدت و محبت میں اس پہلو کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم، کیونکہ اصل تو حضور کی ذات ہے اور حضور کے فرامین ہیں، اور ہمیں حضور کی تعلیمات کو آپ کے ساتھ جو محبت ہے، آپ کے ساتھ جو عقیدت ہے، اس میں اول ترجیح دینی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم فوقیت کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو دیں گے، آپ کے فرامین کو دیں گے، تو انشاءاللہ ہم صراط مستقیم انشاءاللہ شاداب بھائی، ہماری جو اس ٹرانسمیشن کا جو مقصد ہے وہ فلسطین میں جو اسرائیل کی جو ظلم و بربریت ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا۔ ہم اپنے ہر پروگرام میں خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، جو وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور اس حوالے سے آپ کی جو تنظیم ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطین میں اس وقت تاریخ کا ایک ظلم کی انتہا جو ہے وہ تاریخ میں شاید ایسی ہمیں مثال جو ہے ماضی قریب میں نہیں ملتی۔ تو یہ کھلی دہشت گردی ہے۔ آج تک یہ انسانی حقوق کے علمبردار رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں نے شہادت کی شکل میں قربانیاں تو دیں، لیکن ان کا جو یہود و نصارہ ان کا جو مکروہ چہرہ تھا وہ دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا۔ دیکھیں، ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ ایک عام مومن ہونے کی، ایک عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور جو صاحب اختیار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح حکم فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی کہ میں جلد یا دیر کے ساتھ جو
ظالم ہیں ان سے ظلم کا بدلہ ضرور لوں گا، اور ان سے بھی میں مواخذہ کروں گا، ان سے بھی بدلہ لوں گا جو باوجود قدرت، باوجود اختیار ان مظلوموں کی جو مدد نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ کھلا اعلان فرما رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعلان جو مسلم حکمراں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا اختیار ہے ان کے پاس، ان کو اس منصب پر اللہ تبارک و تعالی نے بٹھایا ہے، تو اب اگر وہ اپنے ان اختیارات کے باوجود ان کے لیے آواز نہیں بلند کریں، ان کو اس ظلم سے رہائی کے لیے کوئی وہ کام نہیں کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کل ان ظالموں کے ساتھ یہ بھی جواب دہ ہوں گے۔ الحمدللہ پاکستان سنی تحریک ایک جماعت ہونے کی حیثیت سے ہم محدود اختیار رکھتے ہیں، اور ہم یہ ملک پاکستان کی افواج اور پہلے بھی بہت سارے ایوانوں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جہاد کے لیے فلسطینیوں کے شانہ بشانہ اگر ہمیں فوج اجازت دے یا فوج اس علم کو بلند کرے تو ہم فوج کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کو اس ظلم سے رہائی کے لیے ہم لڑ سکتے ہیں۔ تو اپنے تائیں ہم امت کے اندر بیداری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت امت نے جہاد کا جذبہ جو ہے وہ بہت مدھم ہو چکا ہے، تو اس وقت امت کو جگانے کی ضرورت ہے۔ بالکل، جب امت جاگے گی تو پھر حکمراں بھی جو ہے وہ ایماندار آئیں گے۔ بالکل ایسے ہی، جب امت سوئی ہوئی ہوگی تو ان پر پھر حکمراں بھی کرپٹ اور دین سے دور جو ہیں وہ مسلط کیے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے ہماری بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ہم سب کو نبھانی چاہیے۔ اور ناظرین، امت کو جگانے کے لیے ہم روزانہ اس پروگرام میں بیٹھ کے فلسطین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور اگر 2-3 لوگ بھی جاگ جاتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت وصول ہو گئی۔ اور ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد شاداب رضا نقشبندی صاحب۔ شاداب بھائی، پاکستان سنی تحریک نہ صرف کراچی شہر کی جماعت ہے، نہ صرف سندھ کی، بلکہ پورے پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آج تک جو ہے سنی تحریک قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں نمائندگی حاصل نہیں کر پاتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ مقروض ہے۔ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ کوئی بھی اقتدار میں آ جائے، کشکول ان کے ہاتھوں میں رہتا ہے۔ پھر ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی کسی کے تسلط میں وہ رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ملک جو داخلی طور پر خود مختار نہ ہو اور جس پر ایسے اغیار جو ہیں ان کا تسلط ہو، ہماری ڈوریں اگر ایسے ہاتھوں میں ہوں گی کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ اس ملک پاکستان کے اندر جو دینی قوتیں ہیں وہ اقتدار میں آئیں۔ الحمدللہ سنی تحریک کے قیام سے پہلے بھی اور اب بھی بہت سی دینی قوتیں انہوں نے عوام کا جو ہے وہ بڑی ہمدردیاں اور ووٹ لیے، اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں تو، لیکن ان کو اقتدار سے دور رکھا گیا۔ جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس ملک کے اندر
اور پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان بستے ہیں لا دینیت کا غلبہ ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمانوں کے اندر یہ سوچ ڈالی گئی ہے کہ جو دینی لوگ ہیں ان کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ اس بات کو علامہ اقبال نے بھی محسوس کیا اور انہوں نے اس بات کو کہا کہ یہ اگر سیاست کو دین سے دور کر دیں تو پیچھے پھر چنگیزی رہ جاتی ہے۔ تو یہ ایک ہمارا المیہ ہے جو اس ملک کا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی دینی قوتیں ہیں ان کو آگے جو ہے وہ نہیں آنے دیا جا رہا۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ سیاست جو ہے وہ صرف ایک بزنس کے طور پر پیسے کا کھیل رہ گیا ہے۔ لوگ اسی کو ووٹ دیتے ہیں جو کروڑوں روپے اپنی تشہیر پر خرچ کرتا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس قوم کے اندر ہم ایک بیداری لے کے آئیں، ان کو اس بات کی اویئرنس دیں کہ اصل شخص جو ہے وہ اس کا دولت مند ہونا، اس کا ایک صاحب اختیار ہونا یہ میٹر نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاست میں اس کو آگے آنا چاہیے جو ایماندار شخص ہے۔ اچھا شاداب بھائی، کہیں اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں کہ اہل سنت کی کئی ساری جماعتیں ہیں اور کئی پیر ہیں، انہوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنائی ہوئی ہے، تو اگر یہ سب جماعتیں اگر مل کے اگر الیکشن لڑے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسمبلیوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ وجہ ضرور ہے لیکن بہت چھوٹی سی وجہ ہے۔ ٹھیک، اگر یہ دور ہو بھی جائے اور پچھلے ادوار کے اندر کئی ایسے الائنس بنے، کئی ایسے اتحاد بنے، مل کر الیکشن لڑے گئے، نہ صرف اہل سنت کے اتحاد کے ساتھ بلکہ دیگر مسالک کے جو ہے وہ لوگ بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں، لیکن ان کو اقتدار میں آنے نہیں دیا جاتا رہا۔ تو اگر کبھی آئے بھی ہیں تو وہ بھی ایک ملک کے حکمرانوں کی ایک سیاست کی وجہ سے کہیں موقع ملا ہوگا، ادروائز یہ چیز جو ہے وہ سب سے اہم ہے کہ دینی قوتوں کو دور رکھا جا رہا ہے۔ باقی آپ کی بات جو آپ نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ وجہ بھی ہے لیکن وہ چھوٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بات کرنا چاہوں گا میں آپ کی اگر اجازت ہو سرورت بھائی کی، کہ ایک طرف تو آپ سربراہ ہیں اور یقیناً آپ کو سب نے مل کے چنا ہے، لیکن سرورت بھائی بھی ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ 99.99 اس وقت جو ہے وہ سربراہ ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اگست تک سربراہ تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جو مرکزی کابینہ جس میں پورے پاکستان کی نمائندگی موجود ہے، صوبائی صدور، صوبائی رہنما، یہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ہیڈ آفس موجود ہے، وہاں پر مرکزی کابینہ وہ بیٹھتی ہے، فیصلے کرتی ہے۔ تو ایک تنازع تھا، اس کے ضمن میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی متفقہ طور پر۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ کمیٹی متفقہ طور پر حلف کے ساتھ، تحریری حلف کے ساتھ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے اپنا غالباً 31 اگست کو فیصلہ دیا، جس میں ان کی ریٹائرمنٹ میں تو اگر اچھے انداز سے کہوں گا کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ رجسٹرڈ بات ہے، وہ سربراہ کا کلیم کرتے بھی نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو صدر لکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ سنی تحریک کا جو مرکز ہے یہ وہاں سے فیصلہ ہوا۔ اب وہ جو کلیم کر رہے ہیں گھر بیٹھ کر، تو میرے خیال میں
یہ بنتا بھی نہیں ہے. اس وقت پورے پاکستان کی جو تنظیم ہے جو کہ کئی سالوں سے ذمہ داران کام کر رہے ہیں اور پوری مرکزی کابینہ وہ مرکز پر اتحاد کے ساتھ موجود ہے, اس فیصلے کے بعد پھر باقاعدہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے, اس کے بعد پھر جو بھی نئی قیادت جو ہے وہ منتخب ہوئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی دیکھا جاتا ہے تو کابینہ کے اندر ایک فرد کی حیثیت اور ہوتی ہے اور باقی ماندہ ساری کابینہ کی حیثیت ایک ہے, وہ پورے ایک پیج پر موجود ہیں. الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے قائدین نے جو ہمیں مشن سونپا تھا اس کے لیے ایمانداری کے ساتھ محنت اور کوشش کریں. شاہد بھائی الحمدللہ میں سنی ہوں اور میں اپنی ذاتی رائے بتاؤں گا کہ میری جو خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سارے سنی جتنے بھی یہ علماء ہیں یا جتنے بھی رہنما ہیں یہ سب مل کے کام کریں اور اس سے سنیت کا ہی فائدہ ہوگا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سارے تنازعات ختم کیے جائیں یا بیٹھ کے مسائل کو حل کیا جائے؟ دیکھیں یہ بڑی اہم اور نازک بات ہے, چونکہ میں اس وقت ظاہری بات ہے ایک چینل میں گفتگو کر رہا ہوں. میں نے بہت کوشش کی کہ ہم اس مسئلے کو اچھے انداز سے سلجھائیں. 1-2 منٹ کی بات ہے. مثال کے طور پر ایلیگیشنز تو بہت زیادہ تھے. مین تھا کہ 5 سال کی ایک مدت تھی کہ اس کے بعد پھر دوبارہ الیکٹ ہو کر دوسرے 5 سال تک کوئی بھی سربراہ رہ سکتا تھا. یہ ایک تنظیم کا دستور بنا تھا. اس کے بعد پھر ریٹائرمنٹ تھی. جب 2 ٹینیور پورے ہوئے تو پھر یہ تقاضا آیا کہ مجھے ایک ٹینیور جو ہے وہ اور اچھا یہ جب بنا تھا تو اس وقت بھی یہ ہوا کہ یہ میرا ٹینیور جو ہے وہ اب سے شروع ہونا چاہیے کیونکہ دستور اب بنا ہے. جب 3 ٹینیور پورے ہو گئے تو پھر یہ تقاضا آیا کہ یہ تو دستور بنا ہی نہیں تھا, بات ہوئی تھی لیکن اس کو فائنلائز نہیں ہوا تھا. اس تنازع پر پھر کمیٹی بنی, اس نے سارے ثبوت اکٹھے کیے, جو اس حوالے سے میٹنگز ہوتی رہیں, جو دستور بنا اس دستور پر جس پر یہ لکھا گیا تھا کہ 5 سال کا ایک ٹینیور ہوگا اور 2 ٹینیور زیادہ سے زیادہ, اس پر دستخط موجود تھے اس وقت. تو وہ دستخط جب کمیٹی نے دیکھے پھر اس کمیٹی نے جو متفقہ طور پر تھی اس نے فیصلہ کیا. دیکھیں ہم 2 ٹینیور کے بعد 7 سال مزید وہ اس ذمہ داری پر وہ رہے. وہ 7 سال صرف ہم اس لیے برداشت ہم چیزوں کو کرتے رہے, ریکویسٹ کرتے رہے کہ ہم کسی وہ انتشار کی طرف نہ جائیں, ہم اچھے انداز سے اس کو کرتے رہے. ہم ریکویسٹ کرتے رہے, گزارش کرتے رہے, پوری کابینہ اس پر کرتی رہی کہ آپ کا وقت جو ہے وہ ٹائم پورا ہو چکا ہے. پھر بڑی امید تھی کہ یہ 3 ٹینیور کے بعد یہ آپ انٹرا پارٹی نے الیکشن کروائیں گے اور یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب اس کے بعد باقاعدہ کابینہ کے اندر یہ تقاضا آیا کہ مجھے جو ہے تاحیات جو ہے وہ سربراہ رکھا جائے جی, تو اس وقت پھر کابینہ نے کہا کہ یہ تنظیمی اصولوں کے اور جو ہم نے دستور بنایا ہے اس کی خلاف ورزی ہے. بڑا دل دکھا کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اہل سنت کے لوگ جو ہیں وہ تنظیمیں وہ انتشار کا شکار ہوتی ہیں, وہ ٹکڑوں میں بٹتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو. ہم آخر تک یہ کوشش کرتے رہے, فیصلہ بھی آ گیا. ہم پھر آخری رات بھی یہ منت سماجت کرتے رہے کہ اس فیصلے کے باوجود بھی ہم آپ کو تنظیم میں ایک الگ سے منصب پر عزت آنر کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں. آپ اس کاز کے ساتھ, اس مشن کے ساتھ
जुड़े रहें ताकि नीचे वाले लोग तकसीम ना हों, क्योंकि हमने नीचे सतह पर किसी की ज़हन साजी नहीं की थी, हमने ये इंतशार नहीं फैलाने की कोशिश की थी कि हम कोई वक्त आएगा हमें लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, ऐसा हमने किया नहीं। लेकिन उन्होंने एक तो दस्तूरुल अमल पर अमल उनका होना चाहिए था, फिर आखिर पर जब हमने ये तय कर लिया कि ये कमेटी फैसला कर दे, जो भी फैसला कर दे वो हमें कबूल होगा, तो फिर उस कमेटी का फैसला मानना चाहिए था। आज ज़रा खुल के मुझे ये वजाहत करनी पड़ी। आज भी हम अपने उलमा, अपने दीगर अहले सुन्नत के जो हलके हैं, हम आप जैसी शख्सियात को ये ऑफ़र करवाते हैं कि आप एक बैठक रख लें, आप इस बात को सुन लें। मैं समझता हूँ कि 1 घंटा नहीं लगेगा, हर चीज़ जो है वो निखर के सामने आ जाएगी। तो दूसरी बात ये है कि इसके बावजूद भी कि वो अलग से ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं अभी भी ये तंजीम मेरे नाम रजिस्टर्ड है, या जो भी क्लेम कर रहे हैं, हम अहले सुन्नत हैं, वो हमारे भाई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वो हम उनको अपना दुश्मन समझते हैं। ये इख्तलाफात वो नहीं है जो दुश्मनों के दरमियान होते हैं, ये वो इख्तलाफात हैं जो कभी कभार भाइयों के दरमियान भी हो जाते हैं, अजीज़ो कारब के दरमियान भी हो जाते हैं, वो कभी भी ख़त्म हो जाते हैं। ज़ाती इख्तलाफात नहीं, तंज़ीमी इख्तलाफात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। और शादाब भाई, मैं चाहूँगा चंद सेकंड रह गए सेगमेंट के देखने वाले नाज़रीन को कोई पैगाम अगर देना चाहें। मैं जो आज की हवाले से, क्योंकि मौजू हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप की शहादत का भी है, और इस वक़्त फ़लस्तीन में भी सफ़े मातम बिछा हुआ है और शहादतों का एक तसलसल है, तो मैं मुस्लिम हुक्मरानों को ये जो आज मैंने प्रोग्राम में हदीस कुदसी वो अर्ज़ भी की, उसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ये वाज़े तौर पर कसम खाकर ये फरमा रहा है कि मैं ज़ालिमों से भी बदला लूँगा और उनसे भी बदला लूँगा कि जो कुदरत रखते हुए, ताकत रखते हुए जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया। तो ये हमारे लिए एक वार्निंग है। आज भी वक्त है हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हो जाएं और उनके ऊपर बर्बरियत और दहशतगर्दी का जो एक मैं समझता हूँ कि तूफ़ान इसराइल ने बर्पा किया हुआ है, हम ताकत के ज़ोर पर उन हाथों को हम रोकें, नहीं तो कल क़यामत को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुक़द्दस के सदके फ़लस्तीनियों को आज़ादी अता करें। आमीन, अल्लाह आमीन। मोहम्मद शादाब रज़ा नक्शबंदी साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ। और आप प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुश आमदीद और दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है साना खान रसूल अनीता खान ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपके साथ मौजूद हैं साना खान रसूल कारी उबैदुल्लाह कमाल शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपके साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास नात ख़्वां जिनको मैं ज़ाती तौर पर बहुत पसंद करता हूँ, हाफिज़ भी हैं, कारी भी हैं, अज़ान बाबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं अज़ान बाबर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कैसे आपके रोज़े चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत अच्छे चल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपसे कलाम लेते हैं, लेकिन पहले मैं गुजारिश करूंगा अनीता खान साहिबा से कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजरान अक़ीदत पेश करें। अगर कोई अपना भला चाहता है, अगर कोई अपना भला चाहता
रज़ा चाहता है। करे कुर्ब हासिल हबीबे खुदा का, करे कुर्ब हासिल हबीबे खुदा का। जो इंसान कुर्बे खुदा चाहता है, जो इंसान कुर्बे खुदा चाहता है। सना को बनाया, सना को बनाया, सना को बनाया, सईद से तो और क्या चाहता है, सईद से तो और क्या चाहता है। अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये थी अनीता खान साहिबा जो अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजरान अकीदत पेश कर रही थी। और मैं गुजारिश करूँगा हाफिज़ कारी अजान बाबर से कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश करें। आ रहा है ये हज का महीना, अब बुला लीजिए ना मदीना। आ रहा है ये हज का महीना, दिल मेरा टूट जाए कहीं ना। अलमदद ताजदारे मदीना, दिल मेरा टूट जाए कहीं ना। अलमदद ताजदारे मदीना। आंसुओं की लड़ी बन रही हो और आहों से फटता हो सीना। आंसुओं की लड़ी बन रही हो और आहों से फटता हो सीना। दिल में लब हो मदीना मदीना, जब चले सूए तैबा सफीना। दिल लब हो मदीना मदीना, जब चले सूए तैबा सफीना। अब बुला लीजिए ना मदीना। आ रहा है ये हज का महीना। जो कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश कर रहे थे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेज बज़्म सनागर और यूट्यूब चैनल मेट्रो वन न्यूज़ पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं, अपनी पसंद नापसंद से आगाह कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, सुबह 5:30 बजे तक के लिए दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन जाने से कबल शामिल करेंगे कारी साहब की आवाज़ में एक कलाम। मंज़र फ़ज़ाए